अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में हकीकत पर मबनी एक हैरत अंगेज़ कहानी। बाज़ लोगों को नसीहत जहर की तरह कड़वी लगती है और नसीहत करने वालों को वो लोग अपना दुश्मन समझते हैं। ना जाने वो ऐसा क्यों करते हैं। खैर जो भी है, ये सब कुछ लोगों की फितरत या सोच से ताल्लुक़ रखता है। ऐसे लोगों को अक्ल उस वक्त आती है जब सर से पानी गुजर चुका होता है या फिर अजाब बनकर उनके सर पर सवार रहता है कि अब गिरे कि तब गिरे। वो तीनों भाई आज बहुत खुश थे और खुशी के तहत पूरे गांव और ख़ानदान में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे। और वो तीनों खुश क्यों करना होते? दरअसल सालों बाद रोज़गार का एक बेहतरीन वसीला जो नसीब हुआ था। कई सालों से सफ़ेद पोशी में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अक्सर रात दिन फाके में गुजर जाता था, मगर अब तीनों भाइयों ने इत्तफाक में बरकत की बेहतरीन मिसाल कायम करके और कई सालों से रकम बचा बचा कर ज़मीन का एक ज़रख़ेज़ टुकड़ा ख़रीद लिया था, जिसे वो अपना वसीला रोज़गार बनाना चाहते थे। ज़मीन को काश्त करके वो भी एक सुख चैन की ज़िंदगी बसर करना चाहते थे, मगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में शायद सुख का चैन लिखा ही नहीं होता। ऐसे मालूम होता है जैसे सुख चैन का ये खूबसूरत लफ्ज़ उनकी ज़ात के पास से भी नहीं गुजरा है। उनके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही था। ज़मीन की सारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी और अब ये ज़रख़ेज़ ज़मीन उन तीन गुर्बत के मारे भाइयों के हिस्से में आ चुकी थी। बेटा, मैंने ये ज़मीन तुम्हें कुछ मजबूरियों के तहत फ़रोख्त की है, वरना मैं इसे कभी फ़रोख्त ना करता। ये मेरी पुरखों की ज़मीन है। बहुत सालों से इसे बचा कर रखा था, मगर शायद अल्लाह को यही मंजूर था। बूढ़े अरशाद ने अपना रुमाल कंधे पर डालते हुए कहा, मगर मेरे बच्चों, एक बात जहन में रखना, वो जो घना बरगद का दरख्त तुम देख रहे हो ना इस ज़मीन पर, इसे कभी कुछ मत कहना। बूढ़े ने हाथ की उंगली से घने दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। मगर क्यों बाबा जी? नौजवान आदिल ने हैरत से कहा। बस बेटा, क्या बताऊं, मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि इस दरख्त पर किसी नादीदा हस्ती का बसेरा है। यह दरख्त उसी हस्ती का मस्कन है। बूढ़े ने आदिल की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। ऐसा कुछ नहीं होता बाबा जी, ये सब फजूल की बातें हैं, बल्कि ऐसी बातें जाहिल और नासमझ लोग करते हैं। अब की बार आरिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटा, ये सब तो मैं नहीं जानता, तुम लोगों को बताना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि ज़मीन में तुम लोगों को बेच रहा हूँ। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। बूढ़े ने आहिस्तगी से जवाब दिया। चलो अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शाम होने को है। बूढ़ा ये कहते हुए वहाँ से चला गया और वो तीनों भाई खामोशी से सामने लगे द्यो कामत बरगद के दरख्त को बगौर घूरने लगे। अगली सुबह तीनों जोश और जज्बे के साथ अपनी ज़मीन पर पहुँचे। वो फसल उगाना चाह रहे थे और फसल के लिए गंदम का मौसम साजगार था। सर्दियों की शुरुआत थी और वो अपने मुकम्मल सामान के साथ सुबह सवेरे ही पहुँच गए। ज़मीन मुकम्मल तौर पर ज़रख़ेज़ और हमवार मालूम होती थी। तीनों के चेहरे पर खुशी और वलवले की लहर थी कि यकदम आरिफ की नज़र सामने खड़े द्यो कामत बरगद के दरख्त पर पड़ी, जो कि अपनी बहार दिखला रहा था और साथ ही खौफनाक भी लग रहा था। इस बरगद के दरख्त ने फसूल में कितनी जगह घेरी हुई है आदिल? आरिफ ने दरख्त की तरफ देखते हुए कहा। ज़रख़ेज़ ज़मीन के दरमियान लगा हुआ है ये दरख्त, ऐसे लगता है जैसे चांद में दाग। आरिफ ने कराहियत आमेज़ अंदाज में कहा। हाँ यार, ये तो तुमने ठीक कहा है, बिल्कुल दाग की तरह मालूम होता है। जी चाहता है जड़ से उखाड़ फेंकूं। आदिल ने गुस्से से जवाब दिया। क्यों ना हम इस दरख्त को असल में उखाड़ फेंकें? आरिफ ने आदिल की आंखों में झांकते हुए कहा। पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? अब की बार हाफिज ने डरते हुए जवाब दिया। क्यों, पागल वाली क्या बात है इसमें? ये हमारी ज़मीन है, अब हम जो मर्ज़ी करें यहाँ पर, आरिफ ने लापरवाही से कहा। और वैसे भी हमें इसको रखने की कितनी रकात का सवाब मिलेगा?
یہ کوئی پھل وغیرہ تو دیتا نہیں ہے جو ہم اسے اپنی زمین پر سجا کے رکھیں۔ پاگل مت بنو عارف، یاد کرو کل ارشاد بابا نے کیا کہا تھا، یہ درخت ایک پراسرار نادیدہ ہستی کا مسکن ہے، ہم کیوں کر اس کو اکھاڑ پھینکیں؟ اور رہی بات فائدہ دینے کی، تو اگر یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا تو کوئی نقصان بھی تو نہیں دے رہا نا۔ حافظ نے اچھا بھلا لیکچر دے ڈالا۔ تم تو چپ ہی رہو حافظ، آج کے دور میں بھی ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہو، اور اگر اس درخت پر کوئی پراسرار نادیدہ ہستی ہے بھی تو اسے تو اب پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زمین اب ہماری ملکیت ہے، ہم جو چاہے یہاں کریں، لہٰذا اسے چاہیے کہ کسی اور درخت کو اب اپنا مسکن بنا لے۔ عادل نے بھی بدلے میں اچھا خاصا لیکچر دے چھاڑا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم عادل، یہ زمین اب ہماری ملکیت ہے اور ہم جو چاہیں کریں۔ عارف نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، تمہارے جو دل میں آئے کرو، میری آج تک تم دونوں نے کوئی بات مانی ہے جو آج مانو گے؟ حافظ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تو اب کیا فیصلہ ہوا ہے؟ عارف نے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اس وقت ہی یہاں سے جانا چاہیے جب یہ درخت یہاں سے کٹ جائے، عادل نے جواب دیا۔ اور میرا بھی، عارف نے تائید کی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم دونوں کی مرضی، مگر میں بتائے دے رہا ہوں کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوگی۔ حافظ نے ڈرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اب دیکھتے ہیں جا کر اس پراسرار ہستی کے مسکن کو۔ عارف اب تم جاؤ اور 2-4 آدمیوں کو لے کر آؤ، ہم تینوں کے بس کا یہ کام نہیں لگتا۔ عادل نے کہا، ٹھیک ہے عادل، میں جاتا ہوں اور 1-8 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ عارف یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور پھر دونوں بھائی درخت کی طرف بڑھ گئے۔ پھر 1.25 گھنٹے بعد عارف اپنے ساتھ 2-3 لکڑہاروں کو لے کر آیا۔ چلو بھائی شروع کرو کام، عارف نے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں۔ انہوں نے درخت کی طرف ابھی بمشکل 4 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اچانک ان کے سامنے ایک ملنگ غراتا ہوا نمودار ہوا، جسم پہ میلا کچیلا چوغا پہنے ہوئے، گلے میں کشکول ڈالے ہوئے، ننگے پاؤں، ہاتھ میں ایک لمبا ڈنڈا اٹھائے وہ ملنگ ٹکٹکی باندھے ان لوگوں کو گھورتا رہا اور پھر غصے سے بولا، بربادی، بربادی، بربادی کو دعوت دینے جا رہے ہو تم، پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے، واپس لوٹ جاؤ ورنہ ناقابل برداشت مصیبتوں کو اپنے گلے میں پالو گے۔ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، ابھی موقع ہے تم لوگوں کے پاس، اسے تنگ مت کرو، وہ تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا۔ ملنگ نے پھنکارتے ہوئے غصے سے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہو کون تم اور کہاں سے آ گئے یہاں پر؟ میں جو کوئی بھی ہوں، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں تم اس پر دھیان دو۔ ملنگ نے عادل کو گھورتے ہوئے کہا، بات سنو بابا، ارے بات سنو، یہ ہماری زمین ہے، ہم جو چاہیں کریں، تمہیں بھی اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اب کی بار عارف نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ملنگ نے ایک فلک شگاف کہکا لگاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے تم نہیں مانو گے۔ ملنگ نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہاں نہیں مانیں گے، کیا کر لو گے تم؟ ٹھیک ہے تو پھر کرو منمانی، دو اپنی ظلمت کو دعوت، ملنگ نے جواب دیا اور وہاں سے اپنا ڈنڈا لہراتا ہوا بھاگ گیا۔ عادل میری بات سنو، حافظ نے عادل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اوے اب تو مت شروع ہو جا، آرام سے چل ہمارے ساتھ۔ عادل نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے حافظ سے کہا، اور تم کیا کر رہے ہو یہاں کھڑے ہو کر؟ جاؤ جلدی سے کام شروع کرو اپنا۔ عادل نے تینوں لکڑہاروں کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا جنہیں عارف درخت کاٹنے کے لیے لے کر آیا تھا، اور وہ تینوں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ سارے دن کی سر توڑ کوشش کے بعد بہت مشکل سے انہوں نے درخت پر قابو پایا تھا۔ 6 کے 6 آدمی تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ سورج غروب ہونے لگا تھا، وہ لوگ ہانپ رہے تھے، ان کی سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھیں، اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ اتنے میں انہیں اپنے پاس سے زبردست قہقہوں کی آواز سنائی دی، کوئی بہت زور سے ہنس رہا تھا۔ کون ہے یہاں؟ عادل نے ہانپتے ہوئے سوال کیا۔ میں ہوں بچہ، ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھو، کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ سارے آدمیوں نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا اور ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔
وہی صبح والا ملنگ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کاٹ دیا نا، بھگا دیا نا اسے، لکھوا لی نا اپنے حصے کی بربادی، دے دی نا اپنی مصیبت کو دعوت، مگر اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ظالموں، وہ چلا گیا ہے یہاں سے، اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اور تم جانتے ہو کہ وہ جاتے جاتے تمہاری خوشیاں اور سکھ چین کے دن بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور تمہیں تحفے میں صرف دکھ اور پریشانی دے گیا ہے۔ اب تم ساری عمر پچھتاؤ گے، جس طرح تم اس وقت ہانپ رہے ہو نا، ساری عمر اس طرح ہانپتے رہو گے، کتے کی طرح ہانپو گے تم۔ جوانوں جیسی کوئی بات نہیں رہے گی تم میں، ذرا سا مشقت کا کام تم سے برداشت نہیں ہوگا، لینے کے دینے پڑیں گے تمہیں۔ ارے بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، عادل نے دھاڑتے ہوئے ملنگ سے کہا۔ مجھے تو تم دفع کر دو گے، مگر اس عذاب کو کیسے دفع کرو گے جو تمہارا مقدر بن گیا ہے؟ ملنگ نے ایک بار پھر کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، عادل نے کہا، اور غصے سے ملنگ کی طرف بڑھا اور دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے اسے 200 واٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ وہ ملنگ سے کئی فٹ دور جا کر گرا تو سب حیران رہ گئے اور خوف کے تاثرات سے ملنگ کو گھورنے لگے، جبکہ عادل زمین پر پڑا تڑپنے لگا۔ تو عارف دوڑ کر عادل کے پاس پہنچا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگا۔ یہ تو شکر کرو کہ وہ نیک اور اللہ والا تھا، اگر تمہاری طرح بدکار ہوتا تو تمہاری بوٹیوں کا ریشہ نکال دیتا۔ وہ تو تمہیں بہت چھوٹی سزا دے کر گیا ہے، میرے بس میں ہوتا تو میں تو تمہیں جلا کر خاک کر دیتا۔ ایک اور بات، میں تو تمہاری مدد کرنے کے لیے اسی جگہ پر آیا تھا کہ تمہیں اس پریشانی سے چھٹکارا دلوا دوں گا، مگر اس نوجوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کر کے اپنی زندگی کی دوسری بڑی غلطی کی ہے۔ اب تم تینوں بھائی ہمیشہ مشکلات کا شکار رہو گے، کتوں کی طرح ہانپتے رہو گے، ملنگ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ انگاروں کی مانے دمک رہا تھا۔ بابا، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی بابا، میں معافی مانگتا ہوں ان دونوں بھائیوں کی طرف سے۔ حافظ ملنگ کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے، پانی سر سے گزر چکا ہے، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ملنگ نے جواب دیا اور وہاں سے اڑن چھو ہو گیا جیسے یہاں کبھی آیا ہی نہ ہو۔ عادل کو 2 دن بعد ہوش آیا۔ وہ بہت نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دونوں بچوں کو سخت بخار تھا۔ بستر سے اٹھا تو بچوں کے قریب آیا، ہاتھ لگایا تو وہ آگ ہو رہے تھے۔ بیوی بھی بوجھل بوجھل سی دکھائی دے رہی تھی۔ عادل کے دماغ میں ابھی تک ملنگ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ دل کو گہرا صدمہ دینے والی ایک خبر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ اس کا جان سے پیارا بھائی عارف کل دوپہر اپنی زمین پر کام کرتے ہوئے انتقال کر گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسے سانس کے پھولنے سے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بھائی کا آج نماز جنازہ ہے، جو شاید صرف اسی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ عارف کی موت کھیت میں کام کرتے ہوئے واقع ہوئی تھی۔ حافظ کے مطابق وہ اور عارف صبح سویرے کام کرنے کی غرض سے کھیت میں پہنچے تھے، اور عارف بہت محنت سے کام کر رہا تھا۔ درخت کے کٹے ہوئے بھاری بھاری تنوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر کھیت سے باہر لے جا رہا تھا۔ اس کی سانس معمولی سی پھولی ہوئی تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی سانس بہت زیادہ پھولنے لگی اور وہ کسی مچھلی کی طرح زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ بھائی کی حالت کو دیکھ کر حافظ اس کے پاس آیا، مگر اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، اور پھر عارف ہمیں چھوڑ کر چل بسا۔ اتنا کہہ کر عادل کے گلے لگ کر حافظ رونے لگا۔ عادل کا ایک بیٹا شدید بخار کی زد میں آ کر مر گیا، اور دوسرا سب سے بڑا انکشاف اس پر ڈاکٹروں نے یہ کیا کہ اس کی بیوی مرگی کی مریض بن چکی ہے۔ ان کی دنیا اجڑ کر رہ گئی تھی۔ ایک غلطی نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ دونوں بھائی کوئی مشقت کا کام نہیں کر سکتے تھے، دونوں انہیلر استعمال کرنے لگے تھے۔ زمین تو انہوں نے عارف کے مرنے کے 2 ماہ بعد ہی فروخت کر دی تھی، اور اس کے بدلے چھوٹی سی کریانہ کی دکان چلا رہے تھے۔ آمدنی کا بیشتر حصہ دوائیوں پر خرچ ہو جاتا تھا۔ وہ بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ آج بھی وہ اپنی اس غلطی کو یاد کر کے روتے ہیں
وہ بہت پچھتاتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد بابا جس نے ان کو زمین فروخت کی تھی اس کی بات کو کیوں نہیں مانا تھا۔ انہوں نے برکت کا درخت کاٹ کر اس نادیدہ ہستی کو کیوں ناراض کر دیا تھا۔ آج بھی وہ اپنی اس غلطی کو یاد کر کے روتے تھے جس نے ان سے ان کی خوشیاں اور خوشیوں سے بڑھ کر ان کا پیارا بھائی عارف اور ایک بیٹا بھی چھین لیا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، اب رونے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اور بڑے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا چاہیے۔